अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे मिजाज है आपके? ठीक हैं? आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने पिछले व्लॉग्स पे अपने कमेंट्स दिए और मेरी हौसला अफजाई की। यकीनी आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बड़ी वैल्यूबल है। हमने बेसिकली तो मुगलिया दौर हुकूमत में के उन हालात का जायज़ा लिया था। बेसिकली तो दरबारी मौर्रखीन ने हमेशा बादशाहों और शहजादों के किस्से कहानियाँ बयान की हैं, जिनकी दास्तानें इश्क व मोहब्बत और बहादुरी की झूठी दास्तानों से ज़्यादातर मुज़य्यन हैं। लेकिन किसी मौर्रख को ये तौफीक ना हुई कि वो आवाम या समाज के निचले परतों के मुतालिक ही कोई बात कर देते। अलबत्ता इतना कि अवाम खुशहाल है और रावी चैन लिखता था। उनके झूठ पर चढ़ाई गई कलई उस वक्त ही उतरी जब यूरोप से सियाहों और ताजरों ने हिंदुस्तान का रुख किया, जिनकी रसाई बैक वक्त आवाम से लेकर शाही दरबार तक थी। उन्हें अपनी याददाश्तें कलम बंद करने का बहुत शौक़ था और जो हिंदुस्तान की समाजी परतों की हकीकी तस्वीर भी उस वक्त वाज़ेह होती चली गई जब मौर्रखीन ने इसको तारीख़ के दुरुस्त तहकीकी अंदाज से उसे पेश किया। हिंदुस्तान का समाज वाज़ेह तबकात में बटा हुआ था, जिनमें ज़्यादातर ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों की तादाद 95% से भी ज़्यादा थी। उनके मुतालिक दरबारी इसलिए नहीं लिखते थे कि वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो उनका ज़िक्र किया जाए। अमीर तबका बेपनाह दौलत, बेपनाह ताकत के हामिल थे और दूसरी तरफ आम लोग इंतहाई गरीब और मुफलिसी में वक्त गुजारने पर मजबूर थे, और मुफलिसी इस कदर कि उनके पास 2 वक्त की सूखी रोटी भी मैसर न थी। उनकी रिहाइश गाहों के बारे में लिखा गया कि वो इबरत का नमूना थे। इस पर हैरत ये भी कि लोग इन इंतहाई तकालीफ को सब्र से बर्दाश्त करते और ज़िंदगी के दिन पूरे करते। उनके बारे में बस यही लिखा गया कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता। ज़ात पात का इस कदर मजबूत जाल समाज में बुना गया था कि बेटे ने भी वही पेशा अपनाना होता था जो उसके बाप का होता था। समाज की सख्त रवायात ऐसी थी कि तसव्वुर में भी ना था कि कोई ज़ात और बिरादरी से बहर रिश्तेदारी करेगा। इसलिए फिर इनकी मालूमात भी अपनी ज़ात और अपनी बिरादरी तक ही महदूद थी। एक हुनरमंद मज़दूर या दस्तकार को अपनी पैदावार के लिए सारा काम फिर उनको खुद ही अकेला करना पड़ता था। जिस तरह यूरोप में एक काम के लिए 5-5, 6-6 लोग मुख्तलिफ उन्होंने हिस्सों में तकसीम किए होते थे, लेकिन एक शख्स को, एक दस्तकार को यहाँ वो एक ही काम, सब काम वो एक काम के लिए निपटाना होता था उसे। और दूसरा जुर्म ये था उसके साथ कि सूबेदार हो या फिर उमरा, दीवान हो या कोतवाल या कोई सरकारी एहलकार, जब किसी का दिल चाहता उस कारीगर को बुलवा कर काम करवाते, और कारीगर या दस्तकार की जुर्रत ही ना होती कि वो इससे अपना काम का मुआवजा तलब करे, उससे बेगार ली जाती और या फिर मामूली सा एक रकम अदा करके रुखसत कर दिया जाता। इन मेहनत कशों और आवाम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा वजाहत की ज़रूरत ही नहीं। अलबत्ता इनमें बहुत कम लोग थे जिन्हें गोश्त के जायके से आशना थे। जो लोग इनके रोज़ के खाने में खिचड़ी जैसे जिसे वो मूंग की दाल और चावल में मिलाकर पकाते थे, और दिन का वक्त ये भुने हुए पेट भरते। इनके मकानात कच्ची मिट्टी के बने होते और फर्नीचर नाम की कोई चीज़ ना होती। इनके पास मिट्टी के बने हुए बर्तन जिनमें वो खाना भी पकाते, उसी में खाते, और पानी का एक मिट्टी का मटका भी रखा होता। उनके पास फ़कत 2 बिस्तर होते, जिनमें एक बीवी के लिए होता, दूसरा शोहर के लिए। उन पर चादरें भी ना बिछाई जाती। चादर एक होती जो घर में एक जगह पे बिछाई जाती। इनके लिए सर्दियों की रातें गुजारना बड़ा दुश्वार होता। वो कमरे के बाहर उपले उजलाकर अपने घर को गर्म रखने की कोशिश करते। उनके घर में कोई चिमनी या आतिशदान ना होता, इसलिए धुआं कमरे में भरा होता
آنکھیں بہتی رہتی اور حلق میں جلن رہتی۔ اس دور کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان چپڑاسیوں اور ملازموں میں خود کفیل تھا۔ یہ بیچارے اپنے آقا کے ساتھ گھر کے باہر نکلتے ہوئے اس کی سواری کے ساتھ بھاگتے رہتے۔ جس کے پاس جتنے ملازم ہوتے اس سے اس کی مالی سماجی حیثیت کا پتہ چلتا۔ ان عمرہ نے اپنے ہر کام کے لیے ملازموں کی ایک فوج رکھی ہوتی تھی، جہاں سائس اس کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تو وہیں دوسرا بیل والا اس کی بیل کا اور گاڑی کا خیال رکھتا، فراش، خیموں اور قالینوں کا ذمہ دار ہوتا، مشعلی رات کے وقت روشنی کا انتظام کرتا، پیغام رساں سر پر کلگی لگائے 2 گھنٹیاں کمر سے باندھے دوڑتا ہوا پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتا۔ یہ ایک دن میں 25 سے 30 کوس کا فاصلہ طے کرتا۔ یہ افیم یا بھنگ کا بے دردی سے استعمال کرتے، اس کے مستقل عادی ہوتے تاکہ بھاگتے ہوئے انہیں تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا، اور یہ پھر عالم مدہوشی میں بھاگتے ہی چلے جاتے۔ اور یہ اپنے گاؤں اقوام کے لیے جو اہم سرکاری حیثیت کے حامل ہوتے کے لیے خوشخبریاں لاتے، کبھی بادشاہ کی تنبیہ، کبھی غصے کا پیغام لاتے۔ اگر مقررہ وقت میں خبر یا پیغام نہ پہنچایا جاتا انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا اور اس کی جگہ فوراً نئے بندے کو ذمہ داری سونپی جاتی، کیونکہ بے روزگاری اس دور میں اس قدر تھی کہ عمرہ کی حویلیوں کے باہر، ان کے محلات کے باہر بے روزگار لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ ان ملازموں کی تنخواہیں اکثر کٹوتی کر کے دی جاتی۔ اکثر عمرہ نے مہینے 30 دنوں کا نہیں بلکہ 40 دنوں کا مقرر کر رکھا تھا۔ تنخواہ 4 روپے سے 5 روپے ہوتی تھی۔ عمرہ ان کی تنخواہ باقاعدگی سے ادا نہ کرتے، بلکہ کئی ماہ گزر جانے کے بعد جب مطالبہ تھوڑا سا بڑھتا تو پرانے کپڑے، ٹوٹے برتنوں کی شکل میں ادائیگی کر دی جاتی۔ ان ملازمین کو عام لوگوں کے ساتھ رویہ پھر ان کا بھی بڑا عجیب سا ہوتا تھا۔ یہ بھی معصوم لوگوں پر ظلم ڈھاتے، اپنی مالک کی طاقت اور اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاصے بدتمیز اور مغرور ہوتے۔ تاجر طبقہ، ان میں سے جو ایک مظلوم طبقہ اور بھی تھا وہ تاجر طبقہ تھا۔ تاجر طبقہ جو کسی بھی قسم کی تجارت کرتا اس سماجی حوالوں سے اسے مزدور یا ملازم کے مقابلے میں بہتر عزت ملتی، کیونکہ ان کے پاس کچھ دولت ہوتی۔ ان میں زیادہ تر دولت مند بھی ہوتے، خوشحال بھی تھے، لیکن ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ دولت کی نمائش نہ کریں، کیونکہ اکثر و بیشتر شاہی ہرکارے یا سرکاری اہلکار کا اس کی دولت کا علم ہو جاتا تو اسے کسی بھی جھوٹے الزام میں دھر لیتے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اسے قانونی طور پر ضبط کر لیتے۔ اس لیے ہر صوبیدار یعنی گورنر کے گرد مخبروں اور جاسوسوں کا تانتا بندھا رہتا اور اس کی خوشنودی کے لیے دشمن دوست میں تمیز کیے بغیر لوگوں پر الزامات عائد کرتا اور اپنے لیے مراعات حاصل کر لیتا۔ اور ایک اور اصول، اسے اب دستور کہہ لیں، کہ اگر بادشاہ کے عمرہ یا صوبیدار کو ان اشیاء کی ضرورت ہوتی تو ان تاجروں پر فرض ہو جاتا کہ وہ آدھی قیمت پہ انہیں فروخت کرے۔ اس لیے جب بھی کوئی امیر یا عہدیدار ان تاجروں سے اشیاء خریدتا تو اس کی قیمت بہت کم دیتا اور اس میں کمیشن علیحدہ سے اس کے ملازمین وصول کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا وہ بیچارہ تاجر کچھ ہی وقت میں مہینے بھر کے پورے منافع سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یہ تاجر بھی انہی عوام کی طرح ہوتے، یعنی ذلیل و خوار، ان چھوٹی مچھلیوں کی طرح، خواہ وہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو چھپا لے مگر ان کو کسی نہ کسی بڑے مگرمچھ کا لقمہ بننا ہی ہوتا تھا۔ عام انسان کی زندگی رنج و غم میں لپٹی ہوئی ہوتی، لیکن دوسری طرف اب دیکھیں کہ ان کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر ایک طبقہ عیش و آرام کرتا، کیونکہ وہ طبقہ غریبوں کے خون پسینوں کو بہا کر ان سے حاصل کرتا۔ ان مراحت یافتہ طبقے کے محلات اندرونی آرائش میں شہوت پرستی، شوخی، بے ڈنگے پن کا زیبائش، سطحی قسم کی شان، بے جا غرور ہمیشہ نظر آتا۔ یہ طبقہ عمرہ بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتا، کیونکہ بادشاہ کی ذرا سی ناراضگی، خفگی اسے ذلت و خواری کی پستیوں میں دھکیل دیتی۔ یہ پھر اپنے حال میں ہی خوشگوار زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے اور زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے۔ ہر امیر کی 4 بیویاں ہوتی جو سب مل کر ایک محل میں رہتی۔ محل اونچی دیواروں میں گھرا ہوتا جس میں فوارے، تالاب، باغات ہوتے۔ ہر بیوی کے لیے اس میں علیحدہ رہائش گاہ ہوتی جہاں وہ درجنوں کنیزوں کے ساتھ رہتی۔ ان کی بیگمات کو زیورات، قیمتی ملبوسات شوہر سے ملتے، کھانا محل کے باورچی خانے سے آتا۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی کہ اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کیے رکھے اور اس کی منظور نظر رہے۔ شوہر ان کے لیے انسان سے زیادہ دیوتا کا درجہ رکھتا۔
وہ ہر رات کسی بیوی کے ساتھ بسر کرتا تو اس کی بیگم، کنیزائیں، ملازمائیں اس کا شاندار استقبال کرتی۔ بیگمات تو مخصوص لباس میں ہوتی، شوہر کے آتے ہی اس کا لباس تبدیل کرا کے اس کے جسم کو سندل اور گلاب کے پانی سے مالش کرتی، ہوا سے مسلسل اس پر پنکھا جھولا جاتا رہتا تھا۔ کنیزیں جو تھیں وہ مالک کے ہاتھ پاؤں دبانے میں مصروف ہو جاتیں، اور کچھ ایسی بھی کنیزیں تھیں جو خوش لحان تھیں تو وہ گانا گا کر دل بہلاتی تھیں، اور کچھ موسیقی کے ساتھ رقص بھی کرنا جانتی تھیں، اور اس عرصے میں بیگم جو تھی وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ان عمرہ کی بیگمات دن رات مسحور کر دینے والی عمدہ خوشبوئیں کشید کرنے یا قوت باہ بڑھانے کی ادویات تیار کرنے میں نسخے تلاش کرتی رہتی۔ ان نسخوں میں موتی، سونا، حفیم کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ اس کے شوہر کی چاہت میں مزید شدت پیدا ہو اور وہ ان کی منظور نظر رہے۔ وہ بھی ان نسخوں کو استعمال کرتی، ان معجونوں کو استعمال کرتی۔ رات کو یہ عمرہ شراب نوشی کے عادی تھے، لہٰذا ان کی بیگمات بھی ان کا ساتھ دیتی، وہ بھی شراب پیتی، اور جہانگیر بادشاہ کے دور میں تو ایک رواج شراب نوشی کا ایسا بنا کہ وہ مقبول ترین فیشن بن گیا۔ ہر امیر کے گھر میں یہ شراب نوشی عام ہوگی۔ W.H. مورلینڈ نے لکھا کہ اس طرح کی مجلسوں میں شوہر اس مرغے کی طرح ہوتا جو مرغیوں میں گھرا ہوتا۔ یہ محفل رات گئے جاری رہتی۔ اگر سوتے وقت امیر کی نظر کسی خوبصورت کنیز پر پڑ جاتی تو اسے اپنے پاس بلا کر اپنا معاملہ کر لیتا، اور پھر اس طرح کی حالت میں بیوی کی ہرگز ضرورت نہ ہوتی کہ وہ اس پر اعتراض کرے یا اپنے جذبات کا یا غصے کا اظہار کرے۔ وہ پوری مکاری کے ساتھ اپنے جذبات پر، غصے پر قابو پائے رکھتی، مگر اس کنیز کو بعد میں اس سے بدلہ ضرور لیتی۔ اس کے محل میں 2 یا 3 خواجہ سرا بنگال سے خریدے جاتے جو بیگمات کی نگرانی کرتے، اس تاکہ کہ کسی غیر مرد سے کوئی تعلقات تو اس نے نہیں قائم کر لیے۔ خواجہ سرا کی غفلت کی صورت میں اس کو قتل کر دیا جاتا کہ کسی بیگم کی خوابگاہ میں کسی اجنبی کا مرد کیسے گھسا۔ ان خواجہ سراؤں کی عزت کرنا ان بیگمات اور کنیزوں کی مجبوری ہوتی، کیونکہ محل کے سارے انتظام اس کے ہاتھ میں ہوتے، اس لیے ہر شے انہیں وہ مل جاتی جس کی انہیں خواہش ہوتی۔ یہ بیگمات ان خواجہ سراؤں سے اپنی جنسی ضرورت حسب اہلیت پورا کرتی، ان کی رہائش گاہوں میں اعلیٰ اور دلکش ہوتی، ان کے محلات میں دیوان خانہ ہوتا جہاں منکش قالین جو صاف ستھرے اور سلیقے سے بچھائے ہوتے، یہاں پر صاحب خانہ صبح کے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جلوہ افروز ہوتا۔ تمام عملہ اسے سلام کرنے کے لیے آتا، اور سلام کرنے کے بھی آداب ہوتے، یعنی سلام کرنے والا پہلا شخص جھکتا، سیدھے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر آداب بجا لاتا۔ سلام و آداب کے بعد آنے والے اپنے عہدے اور مرتبے کے لحاظ سے صاحب خانہ کے دائیں بائیں اپنی نشستوں پر پھر بیٹھ جاتے۔ پورا مجمع جو تھا وہ خاموش اور سنجیدہ ہوتا تاکہ ان کی موجودگی سے یہ احساس ہوتا کہ شاید مبادہ یہ دانشمندوں اور فلسفیوں کا اجتماع ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلتا، خواہ وہ صبح سے شام تک ہو جائے۔ ان کے بولنے کے آداب بھی بتائے گئے تھے کہ بولتے وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے، اگر انہوں نے راز کی بات کہنی ہوتی تو اس کے لیے بھی پھر وہ رومال یا پٹکے کا استعمال کرتے، قریب بولتے ہوئے اپنے منہ پہ رکھتے تاکہ سننے والا اس کی سانس کی بدبو سے متاثر نہ ہو۔ بہرحال مغل دور حکومت میں جہاں ایک طرف عوام نان شبینہ کو ترستے تھے، انہیں رذیل اور حقیر سمجھ کر حقارت کی وجہ سے دھتکار دیا جاتا تھا، اور دوسری طرف ایک طبقہ عمرہ تھا جنہیں زندگی کی ہر وہ عیش و آرام دستیاب تھا جو آج کسی دولت مند کے لیے حصول ممکن نہیں۔ دوسری طرف غربت کا وہ بدنما چہرہ جہاں تہذیب نہیں پلتی بلکہ انسانوں کے ارمان اور خواہشوں کا خون ہوتا ہے۔ اس لیے تو شاید سحر لدھیانوی کو کہنا پڑا، مفلسی حص لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حص لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی۔ ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ بہرحال آج کا ٹاپک کا اختتام ہوا۔ میں نے ایک طاہرانہ سی نظر آپ کی ڈلوائی، اور اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور بھی ٹاپکس ہیں، موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اور منسلک رہیے گا، اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی آراء میرے لیے بہت ویلیوبل ہے۔
تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، والسلام۔